सुनो, देखो हम ये बाब पढ़ रहे थे, बाबुन फी इस्बागिल वुजू। तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है कि आप अलैहि सलाम ने फरमाया, अला अदुल्लुकुम, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई ना करूं, अला मा, ऐसी चीज की तरफ, यमहुल्लाहु बिहिल खताया, कि अल्लाह उसके जरिए गुनाह माफ करते हैं, वयरफो भी दरजात, और दरजात बुलंद करते हैं। तो साहबा ने कहा, बला या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल है। तो आपने फरमाया, इस्बागुल वुजू, वुजू को मुकम्मल करना, अलल मकारे, नापसंदीदा हालात के बावजूद। तो ये हमने बात की थी कि इसबाग का एक मतलब तो ये है कि आज़ा को तीन तीन बार धोना। इसबाग का मतलब होता है कामिल करना, उसको तकमील तक पहुंचाना। दूसरा, इसबाग में ये चीज दाखिल है कि आज़ा को अपनी लिमिट से थोड़ा सा आगे तक धोना। तो जो उसकी लिमिट है कि यहाँ तक धोना है, उससे थोड़ा सा आगे तक धोना, ये भी इसबाग में आता है। और मकारे हमने क्या था कि मकारे से मुरादे नापसंदीदा हालात। अब नापसंदीदा हालात मसलन पानी कम है, फिर भी एक आदमी इसबाग कर रहा है। या इसी तरह एक आदमी बीमार है, बीमारी की हालत में उसके जिस्म पर पानी लगना उसको अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो इसबाग कर रहा है। या इसी तरह सर्दी है, तो सर्दी में भी इंसान पानी को ज्यादा यूज नहीं कर पाता, फिर भी वो इसबाग कर रहा है। तो गोया कि सिर्फ वजू के लिए वो ये सारा कर रहा है, उसकी कोई जाती उसमें दिलचस्पी नहीं। जैसे गर्मी में इंसान को वैसे ही अच्छा लगता है कि भाई वो अपने अज़ा पर पानी डाले। तो यहाँ उसका मकसद सिर्फ वजू को अच्छी तरह से करना। तो फरमाया, एक तो ये चीज ऐसी है जिससे गुनाह माफ होते और दर्जात बुलंद होते। दूसरी चीज है वकसरतुल खुता, और ज्यादा कदम इलल मसाजिद, मसाजिद तक। तो इसमें भी बताया है कि दो चीजें आती है। एक यह है कि एक आदमी का घर ही मस्जिद से दूर है, तो जाहिर है जब वो मस्जिद जाएगा आएगा तो ज्यादा कदम लगेंगे। दूसरा, इसमें मस्जिद की तरफ बार बार जाने से भी ये किनाया है। तो ज्यादा कदम इस तरह से भी लगेंगे जब वो हर नमाज के लिए जाएगा। तो ये कसरत हाजिरी, मस्जिद में कसरत हाजिरी से इबारत है, या मस्जिद दूर है फिर भी वो जा रहा है। तो ये दोनों उसमें क्या है, शामिल है। और तीसरी चीज है वंतजार सलाह, नमाज का इंतजार करना, बाद सलाह, नमाज के बाद। देखो, नमाज का इंतजार दो किस्म का इंतजार है। एक है हकीकी इंतजार। हकीकी इंतजार ये है कि नमाज पढ़ ली, उसी जगह पर बैठ गए दूसरी जगह का, दूसरी नमाज का इंतजार करने के लिए। एक की इंतजार ये है। एक है कल्बी इंतजार। कल्बी इंतजार का मतलब है कि नमाज पढ़ ली, लेकिन अगले नमाज का इंतजार दिल में है। अब दिल में इंतजार कैसे होगा, कि वो अपने कामों को अगले नमाज के मुताबिक मैनेज कर रहे हैं कि भाई इस टाइम पे ये है, इस टाइम पे ये है। अब इस टाइम ने फिर जाहिर नमाज हो रही है, तो उससे पहले ये करना है, ये करना है। यानी वो नमाज के इंतजार में है कि वो कहीं मुझसे नमाज का टाइम निकल ना जाए। तो वो इतना गोया कि वो अपनी नमाज को अहमियत दे रहा है कि बाकायदा उसके इंतजार में रहता है। हाँ वो मसरूफ है, लेकिन उसकी तवज्जो नमाज की तरफ है कि भाई कितना टाइम हो गया, अभी क्या टाइम हो गया, बार बार घड़ी देख रहा है और टाइम को है कि वो मैनेज कर रहा है अपने नमाज के हिसाब से। तो ये फिर किस में शामिल है, ये इसको कहते हैं कल्बी इंतजार। तो इसलिए या तो हकीकी इंतजार हो या कल्बी इंतजार हो जाए, ये दोनों उसमें गोया कि क्या है, शामिल है। तो फिर आखिर में फरमाया, फजालिकुमुर रिबात, यही रिबात है। देखो, रिबात का मतलब होता है कि ये जो इस्लामी सरहद है, तो उन सरहदों पे पहरा देना, इसको रिबात कहते हैं। और इसकी बहुत ज्यादा जो है ना अहादीस में फजाइल आ रहे हैं। जाहिर है एक इस्लामी मुमलिकत है, उसके सरहद पे पहरा देना कि वो काफिरों से महफूज रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और वो मुश्किल भी होता है कि अपने इलाके से ज़ाहिर है दूर जाना पड़ता है। दूसरा, उसमें मरने का भी बहुत ज्यादा खतरा होता है कि ज़ाहिर है कुफर काफिर मुल्क के बॉर्डर पे वो होते हैं। तो इसलिए रिबात के एक खुसूसी किस्म के फजाइल है। तो फरमाया ये रिबात की तरह सवाब है। खासतौर पर ये जो फजालिकुम रिबात है ना, या तो ये तीनों के साथ लग रहा है, या बाज लोग कहते हैं कि नहीं ये इंतजार उस सलात के साथ लग रहा है। अब यहाँ एक और भी बारीकी है कि इसको रिबात इसलिए कहा गया कि जिस तरह इस्लामी सरहद पे जो आदमी पहरा देता है, तो उसके जो इस्लाम है वो महफूज रहता है, जो मुसलमान है वो महफूज रहते हैं। तो इसी तरह जो लोग ये सारे काम करते हैं, मसलन इसबाग करते हैं, मस्जिद में ज्यादा आते जाते हैं, और इसी तरह नमाज का इंतजार करते रहते हैं, तो क्या होता है, तो उनका भी ईमान महफूज रहता है।
یعنی یوں سمجھ لو کہ یہ رباط کی طرح ہے، اور ان کا جو ایمان ہے وہ اسی طرح اس سے محفوظ رہتا ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کو رباط کہا گیا۔ ظاہر ہے ایک آدمی جب اس کا مسجد میں بہت زیادہ دل لگا ہوا ہے، اور اسی طرح ایک آدمی جو ہے وہ بار بار نماز پڑھتا رہتا ہے اور وضو کا اتنا اہتمام کرتا ہے، تو اس کا تو دین پھر محفوظ رہے گا نا۔ تو اس سے حفاظت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی اسے خاص طور پر کیا کہا گیا؟ رباط کہا گیا۔ یہ سمجھ میں آ گیا اب؟ اور دوسری حدیث اس میں بھی رباط کا 3 بار ہے، یعنی جو قتیبہ نے اپنی حدیث میں یوں کہا ہے، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، 3 بار آپ نے اس کو کہا ہے۔ اور وہ فی الباب کی اس باب میں ان تمام صحابہ کرام سے احادیث ہیں۔ آگے قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح۔ اور علا بن عبد الرحمن ہوا ابن یعقوب الجوہنی، ایک جو اس میں آ رہے علا، وہ اس کی تھوڑی سی تعین کر دی کہ وہ وثیقۃ عند اہل الحدیث، وہ محدثین کے ہاں ثقہ راوی ہے۔ جی آگے پڑھیں۔ باب المنديل بعد الوضوء. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حباب عن أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرفة ينشف بها بعد الوضوء. وفي الباب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وإسناده ضعيف. ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي يضعفان في الحديث. قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وأبو معاذ يقولون هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل الحديث. وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في المنديل بعد الوضوء. ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل إن الوضوء يوزن. وروي ذلك عن سعيد بن المسيب وزهري قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير قال حدثنيه علي بن مجاهد عني وهو عبدي ثقة عن ثعلبة عن الزهري قال إنما أكره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن. شابش ماشاءاللہ۔ یہ پچھلی حدیث میں نا ایک چیز رہ گئی، اگر آپ پچھلی حدیث کو دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے سوال کیا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو اس طرح کی فضیلت کا باعث ہو؟ اب ظاہر ہے صحابہ کرام تو اسی چیز کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایسی چیز بتائیں، لیکن سوال اور جواب میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی تھوڑی سی اہمیت سامنے آ جاتی ہے، اور اگر کسی کی توجہ نہیں ہوتی تو توجہ بھی آ جاتی ہے۔ جو کوشچن اور آنسر کا ایک اسلوب ہوتا ہے، جو ایک میتھڈ ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو استعمال کیا۔ تو احادیث میں آپ کو یہ چیزیں بھی بڑی نظر آئیں گی، ہو سکتا ہے بساؤ کا تم اس کی طرف توجہ نہ دلائیں، لیکن آپ خود احادیث کو ان چیزوں کے اعتبار سے بھی دیکھا کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ابلاغ کرتے تھے، کوئی چیز سمجھاتے تھے، پہنچاتے تھے، تو آپ کا طریقہ ابلاغ کیا تھا، آپ کا طریقہ تعلیم کیا تھا۔ تو احادیث میں اس طرف بھی بڑی زبردست قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ ملتی ہیں۔
اب یہ باب ہے باب المندیل بعد الوضو، کہ رومال کا یا کپڑے کا استعمال کرنا وضو کے بعد۔ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ فرماتی ہے کہ کانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک کپڑا ہوتا تھا، یونشف بہا بعد الوضو، اس کے ذریعے آپ پونچھتے تھے وضو کے بعد، یعنی اعضاء کو خشک کرتے تھے اس کے بعد، وضو کے بعد اس کے ذریعے۔ وہ فی الباب عن معاذ بن جبل، دوسری حدیث ہے وہی جو معاذ بن جبل والی، اس کو ذکر بھی کر دیا۔ فرمایا قال، وہ کہتے ہیں رأیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، اذا توضا، جب وضو کرتے تھے، مسح وجہہ، تو اپنے چہرے کو مسح کرتے تھے، اپنے چہرے پر پھیرتے تھے، بطرف ثوبی، اپنے کپڑے کا ایک حصہ، یعنی جو کپڑے آپ کے اوپر ہوتے تھے، جو بھی چادر ہوتی تھی، تو اسی کے ایک حصے سے اپنے چہرے کو پونچھ لیتے تھے، اس کو گویا کہ خشک کر لیتے تھے۔ اب امام ترمذی اس حدیث پر تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے، اور اس کی اسناد جو ہے نا یہ سند ضعیف ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ جو رشدین ابن سعد ہے اور عبد الرحمن بن زیاد بن انم الافریقی، یہ جو دونوں معاذ بن جبل والی حدیث میں آ رہے ہیں، یضاعفان فی الحدیث، یہ دونوں حدیث میں ان کو ضعیف قرار دیا گیا۔ یہ معاذ بن جبل والی حدیث سے متعلق کہہ رہے ہیں کہ اس میں دو راوی ہے، ایک رشدین بن سعد، دوسرا عبد الرحمن بن زیاد بن انم، یہ دونوں ضعیف ہیں۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی کہتے ہیں حدیث عائشہ، حضرت عائشہ والی حدیث لیس بالقائم، وہ بھی کوئی زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ ولا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الباب شیء، کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے اس موضوع سے متعلق کوئی صحیح حدیثیں نہیں ہے۔ اب ابو معاذ کہتے ہیں کہ وہ سلیمان بن ارقم، یعنی ابو معاذ کا نام ہے سلیمان بن ارقم، اور وہ بھی ضعیف ہے اہل حدیث یعنی محدثین کے ہاں۔ اب امام ترمذی اس مسئلے سے متعلق بتا رہے ہیں کہ وقد رخص، تحقیق رخصت دی ہے آل علم کے قوم نے، نبی علیہ السلام کے صحابہ اور بعد والوں نے، فی المندیل، کسی رومال کو استعمال کرنے میں وضو کے بعد، ومن کریو، اور جنہوں نے مکروہ سمجھا ہے، انما کریو، انہوں نے مکروہ سمجھا ہے، من قبل، اس وجہ سے، انه قیل کا کہا گیا ہے، ان الوضوء یوزن، کہ وضو کے پانی کو کا وزن کیا جائے گا قیامت والے دن۔ وروی ذالک، اور یہ چیز مروی ہے سعید ابن مسیب اور زہری سے۔ اب وہ آگے زہری والی بات بیان کر دی کہ زہری کہتے ہیں انما اکرہ المندیل، میں رومال کو ناپسند کرتا ہوں بعد الوضو، وضو کے بعد، لان الوضو یوزن، کیونکہ وضو کا پانی اس کا وزن کیا جائے گا۔ تو دیکھو اسی سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس مسئلے میں بعض تابعین یہ کہتے ہیں، اور امام شافعی کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ وضو کے پانی کو خشک کرنا، جو اعضاء پہ لگا ہوا ہے، جو تری لگی ہوئی ہے، اس کو خشک کرنا مکروہ ہے۔ اس کو ظاہر خشک کرنے کا مطلب اس کو ختم کرنا ہے۔ کہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ احادیث کے مطابق جو وضو کا پانی ہے، یہ بھی انسان کے اعمال کے ساتھ تلا جائے، تو یہ بڑی بابرکت چیز ہے، جو نیک اعمال کے ساتھ باقاعدہ اس کا وزن ہوگا۔ تو لہٰذا جس چیز کا وزن ہو رہا ہے، تو اس کو پھر اپنے اعضاء سے کیوں دور کر دیا جائے، اس کو اعضاء پر رہنے دیا جائے۔ لیکن جمہور کہتے ہیں کہ خشک کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم خشک نہ بھی کریں تو کچھ وقت کے بعد اس نے خشک ہی ہونا ہے، اس نے ہمیشہ تو اعضاء پر نہیں رہنا، تو لہٰذا اس سے اس کا وزن ہونا متاثر نہیں ہوتا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر فوراً خشک کر دیا جائے تو پھر وزن نہیں کیا جائے گا، یا زیادہ دیر کے بعد خود بخود خشک ہو جائے تو پھر وزن کیا جائے گا۔ گویا کہ خشک کرنے اور نہ کرنے کا وزن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو اس لیے جمہور کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی اس میں حدیثیں بھی آ رہی ہیں، لیکن وہ حدیثیں تھوڑی سی ضعیف ہے۔ لیکن بہرحال ان ضعیف حدیثوں کو ملا کر کم از کم اتنی ایک عمومی سا مسئلہ اس میں آتا ہے کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام بھی خشک کرتے تھے۔ ہاں بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے خشک نہیں کیا، تو ظاہر ہے موسم کے لحاظ سے اور اس لحاظ سے فرق پڑ جاتا ہے، کبھی انسان اعضاء کو خشک کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا، تو اس لیے دونوں اس میں گویا کہ کیا ہے، شامل ہیں۔ اس لیے جمہور کے نزدیک یہ مکروہ نہیں۔ اب یہ بات تو مکمل ہو گئی، لیکن اس میں ایک محدثین کا ایک احتیاط، ایک چیز کی طرف توجہ دلانی ہے۔ یہ جو آخری سند ہے نا، حدثنا محمد بن حمید، اس کو آپ دیکھیں، امام ترمذی کہتے ہیں مجھے محمد بن حمید نے بتایا، وہ کہتے ہیں مجھے جریر نے بتایا، ٹھیک ہے۔ اب جریر کیا کہتے ہیں؟ جریر کہتے ہیں حدثنی ہی علی بن مجاہد انی، اس جملے کا ترجمہ ہے کہ مجھے بیان کیا علی بن مجاہد نے مجھ سے، مجھے بیان کیا علی بن مجاہد نے مجھ سے، میری طرف سے نقل کیا، اور وہ میرے ہاں سکھا ہے۔ کیا مطلب؟ بسا اوقات یوں ہوتا تھا کہ ایک استاد ایک شاگرد کو حدیث پڑھا دیتا تھا، اب
پھر وہ استاد بھول جاتا تھا کہ میں نے ان کو یہ حدیث بتائی ہے یا نہیں. استاد کو یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ یہ شاید میرا شاگرد ہی نہیں ہے یا میں نے یہ حدیث ان کو بتائی ہی نہیں. لیکن شاگرد کو یاد رہتا تھا کہ انہوں نے تو یہ حدیث مجھے بتائی ہے. اب اگر وہ شاگرد ثقہ ہوتا تھا نا، ثقہ، باعتماد ہوتا تھا، تو پھر ایسی صورت میں پھر استاد اس شاگرد کے کہنے کو مان لیتا تھا کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو یہ حدیث پڑھائی ہوگی، چونکہ آپ کا حافظہ بھی بڑا مضبوط ہے اور آپ ثقہ بھی ہیں، آپ جھوٹ بھی نہیں بولتے. لیکن اس کے باوجود آپ ان کا احتیاط دیکھیں، پھر محدثین حدیث یوں نہیں بیان کرتے تھے جس طرح نارمل انداز میں بیان کرتے ہیں. وہ اس جو ایک مسئلہ تھا، پرابلم تھا، اس کو درمیان میں ذکر کرتے تھے کہ یہ حدیث میں نے اپنے شاگرد نے مجھ سے نقل کی ہے. یعنی یہ حدیث جو میں آگے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مجھے تو یاد نہیں ہے، میں اس کو بھول چکا ہوں، اس میں مجھے اس طرح سے مجھے یاد نہیں کہ میں نے پڑھائی ہے، لیکن میرے شاگرد نے مجھ سے اس طرح سے بیان کیے، تو لہٰذا میں اپنے شاگرد کی اس بات کو لے کر آگے اس کو بیان کر. تو اس طرح سے گویا کہ وہ اس شاگرد کا اور اس بھولنے کا اس میں باقاعدہ ذکر کرتے تھے. یعنی اب ترتیب کیا بن گئی کہ استاد نے شاگرد کو پہلے حدیث پڑھا دی، اب بھول گئے. پھر استاد نے شاگرد کی بات پر اعتماد کر لیا اور وہی حدیث جو اس نے شاگرد کو پڑھائی ہے شاگرد سے واپس لے لی، اور وہی سند جو اس نے پہلے پڑھائی تھی وہی سند شاگرد سے کاپی کر کے اب نقل کر رہے ہیں. لیکن اس میں وہ بات پھر بیان کر رہے ہیں کہ یہ میں شاگرد سے لے رہا ہوں، کی حیار لیکن اللہ. شاگرد، شاباش، کہ یہ شاگرد نے بھی ہوں. پہلے مجھ سے ہی سنی تھی. اب سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ استاد جی میرا ایک سوال ہے، جی جی. یہ استاد صاحب کو حدیث کا پڑھانا بھول گیا تھا یا حدیث بھول گئی تھی؟ مجھے یہاں اشتباہ ہو رہا حدیث ہی بھول گئی تھی، حدیث ہی بھول جاتی ہے، جو حدیث ہے ہے جی. وہی یہ بھول جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو اگر آپ نیچے حاشیہ دیکھیں، قال جریر، جریر کہتے ہیں، یہ نیچے حاشیہ ہے کہ ان علی ابن مجاہد، کہ علی بن مجاہد جو ہے، قرأ ھذا الحدیث، یہ حدیث مجھ سے پڑھی ہے، فی زمان، کسی زمانے میں. ثم ذهب، پھر وہ چلے گئے، ونسیت انا ھذا الحدیث، دیکھو یہ حدیث ہی بھول گئے، میں یہ حدیث بھول گیا ہوں. ثم جاء علی ابن مجاہد، پھر علی بن مجاہد آئے، بعد زمان عندي، کچھ زمانے کے بعد میرے پاس، وقرأ الحدیث بطولی، اور پوری حدیث بیان کر دی. فقلت له، تو میں نے کہا، امن اخذت هذا الحدیث، آپ نے یہ حدیث کہاں سے لی ہے؟ فقال علی ابن مجاہد اخذت عنك، میں نے آپ سے لیا. لاکنی نسیت وانا لم انساه، لاکنی نسیت ہے، لیکن آپ تو بھول گئے لیکن میں نہیں بھولا ہوں. تو وہ حدیث کا وہ پورا سلسلہ ہی بھول جاتے ہیں. تو لیکن شاگرد نے اسے یاد کیا ہوتا ہے، اس لیے پھر وہ استاد جب اس حدیث کو دوبارہ بیان کرتا ہے تو پھر وہ شاگرد کا حوالے دیتا ہے کہ یہ دراصل شاگرد نے مجھ سے پہلے اس طرح سے سنی تھی، تو اب میں اسی شاگرد کے واسطے سے بیان کر رہا ہوں. اب سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی استاد جی دعا کروا دو. چلو جی، پڑھو آگے. اور اس کی بڑی مثالیں ملتی ہیں محدثین میں کہ اس طرح سے وہ بھول جاتے تھے، پھر اس طرح سے وہ شاگرد کے واسطے سے دوبارہ اسی حدیث کو بیان کرتے تھے کیونکہ انہیں شاگرد پہ اعتماد ہوتا تھا. استاد جی اس کو یعنی کہ اصطلاح کی زبان میں کوئی خاص استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، اس سند کے لیے، اس طرح کی سند کے لیے؟ کوئی خاص اصطلاح تو میرے ذہن میں نہیں ہے، کیونکہ خاص اصطلاح ہو، اصطلاح نہیں ہے، لیکن وہ الفاظ یہ یوز کریں گے. ٹھیک. حدثنی ہی فلان انی، یعنی فلاں یہ حدیث مجھ سے روایت کر رہا ہے. اب مجھ سے روایت کر رہے، پھر یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ اسے یاد نہیں تھا کہ یہ مجھ سے کہ یہ حدیث مجھے اب یاد نہیں ہے، تو لہذا فلاں حدیث میرے فلاں شاگرد نے مجھے بتایا مجھ سے، اور پھر آگے سند یوں. تو گویا کہ وہ شاگرد ایک اعتبار سے ان کا استاد بھی بن جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا کہ وہ آگے وہ پوری حدیث اس کو پھر وہ شاگرد بتا دیتا ہے، لیکن ہوتا اس کا شاگرد ہے. تو گویا کہ وہ شاگرد اس اعتبار سے پھر ان کا استاد بن جاتا ہے کہ وہ حدیث وہ دوبارہ شاگرد سے لے لاتے ہیں، لیکن شاگرد کے سند میں پھر استاد دوبارہ آ جاتا ہے. تو اس طرح سے وہ ایک سچویشن بن جاتی ہے. اور اب استاد سمجھ میں جی آئی ہے اس طرح نا؟ وہ جو استاد خود ہیں ان کے جو وہ ثقہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، کہ ان کے حفظے میں آخر تھوڑی کمی آ گئی ہے نا؟ ہاں بالکل ظاہر ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ حافظے میں دیکھو، اس میں پھر حافظے کی بھی نا کئی قسمیں کی جاتی ہیں کہ ایک یہ کسی خاص حدیث کے حوالے سے مسئلہ ہے، ایک یہ عمومی مسئلہ ہے. تو کسی خاص حدیث میں اس طرح سے بھولنے کو ثقہ نہیں، اس میں ثقات متاثر نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس میں بہت سارے چیزیں انوالو ہو سکتی ہے نا.
हो सकता है यहाँ वो शागिर्द सही कह रहा हो या उस्ताद सही कह रहा हो, लेकिन अगर उमूमी तौर पर उनके हाफजे पर फर्क पड़ रहा हो हर सनद में, देखो यहाँ उसको उनका एक खास सनद याद नहीं है ना, एक खास सनद में उनको मसला है, बाकी असनाद तो उनको याद है, तो इसलिए वो एक खास जो वाकया होता है वो उस पर इतना असर नहीं डालता। हाँ, अगर उमूमी तौर पर हाफजा ही काम नहीं कर रहा वो फिर असर डाल लेता और अगर कोई सही सनद और उसके अंदर दरमियान में इस तरह से आ जाए कि हदसनी अन्नी, तो फिर वो सनद सही रहेगी या है। हसन बन जाएगी? ज़ाहिर है सही रहेगी, क्योंकि वो जो रावी है वो भी तो सिका है। तो जब वो सिका है तो गाय की ये बात ठीक है, ख्वाह इसको याद नहीं है लेकिन ये बात ठीक है। और फिर ये देखो एक बात ध्यान में रखना कि ये जो हदीस का जोफ होता है हाफजे की वजह से, वो जोफ इतना खतरनाक नहीं होता है। खतरनाक इसलिए नहीं होता कि उसकी कमी अ, मुताबियात से पूरी हो जाती है। मुताबियात का मतलब होता है उस उस्ताद की दीगर शागिर्दों से, या उसकी कमी पूरी हो जाती है शवाहिद से। शवाहिद का मतलब होता है जो उसी मौजू से मुतलिक दूसरी हदीसें जो दूसरी सनदों से मरवी है, तो वो जो शवाहिद और मुताबियात मिल जाते हैं तो फिर वो उसको तकवीत दे देते हैं। लेकिन अगर रावी के उस दियानत में मसला हो, दियानत से मुराद है कि वो झूठ बोलता है या वो मुत्तहम बिल्किज़्ब है, तो वो जो कमजोरी है वो कमजोरी बसा औकात मुताबियात और शवाहिद से भी उसको यानी जस्टिफाई नहीं करते मुहद्दिसीन ज्यादा, इसलिए कि उसमें मसला होता है कि भाई जब यही मुत्तहम बिल्किज़्ब हो सकता है यही झूठी बात फैल गई हो, तो इसलिए वो जो हाफजे वाली कमजोरी है इस ये दूर हो जाती है। लेकिन या उसको दूर करने के तरीके हैं, तो इससे हदीस पे फर्क तो पड़ता है लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना वो इत्तिहाम बिल्किज़्ब, जो झूठ वाली तोहमत है, या जो एक रावी झूठ बोलता है हदीस में, वो कमजोरी दूर नहीं हो सकती इन चीजों से। जी, पढ़े आगे। एक चीज मैंने पूछी थी सर कि इस जी, हदीस को फिर हम सही कहेंगे या हसन के दर्जे में आएगी ये मरातिब के एतबार से? आएगी तो वैसे हसन के दर्जे में, क्योंकि वो हसन की तारीफ ही यही है ना कि उसमें हाँ। जबत में कोई मसला है। जबत में कोई हम्म। मसला है तो उसलिए आएगी तो हसन के दर्जे में। लेकिन उसमें देखो ये जो कवायद और जवाबित होते हैं, ये जो इस तरह की एक आध मिसाल आ जाती है, तो उसमें इतनी भी बिल्कुल सेम टू सेम तत्बीक नहीं होती। थोड़े से उसमें वो है कि ये फ्लेक्सिबल किस्म का मसला है ना, यानी उसमें इसमें लचक है, तो वो केस टू केस मुख्तलिफ हो जाता है। इसलिए कोई ऐसा हम बिल्कुल दो जमा दो चार की तरह एक बात नहीं कर सकते। हो सकता है यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस तरह से है, लेकिन वो थोड़ा सा किसी और जगह और तरह से हो। तो ये यही तो हमारे अहनाफ का इस्तिदलाल है। अगर आप जो एलाउ सुनन का मुकदमा लिखा है ना, एलाउ सुनन आपको पता होगा कि हजरत थानवी रहमुल्लाह ने अपने शागिर्दों के जिम्मे लगाया कि भाई हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि अहनाफ के पास हदीसें नहीं है उनके मसाइल के लिए, तो कोई ऐसी किताब लिखी जाए जिसमें अहनाफ के मुस्तदलात सिर्फ जमा किए जाए। तो फिर एलाउ सुनन लिखी गई 20 जिल्दों में, जिसमें मौलाना जफर अहमद उस्मानी साहब ने खास तौर पर उसमें बड़ा किरदार अदा कर दिया। हजरत थानवी रहमुल्लाह की सरपरस्ती थी, बाकी हजरात ने उसमें। तो एलाउ सुनन के फिर दो बड़े मुकदमे लिखे गए, एक फ़िक़ह और फ़ुक़हा से मुतलिक, एक हदीस और मुहद्दिसीन से मुतलिक। जो एलाउ सुनन का जो मुकदमा है, बहुत बहुत बेहतरीन किस्म की चीज़ है। हर हदीस के तालिब इल्म और फ़िक़ह के तालिब इल्म को पढ़ना चाहिए। जब मैं मिशकात में था तो उस वक्त ज़ाहिर असातिज़ा से इसकी वो सुनी थी कि ये बड़ी अहम है। तो उस वक्त जहन में यह था कि भाई अगर किसी किताब को अच्छी तरह से जहन में रखना हो ना तो उसका तर्जमा कर दिया जाए। तो मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं अलाउ सनन के इस मुकदमे का तर्जमा करूँ। अल्लाह वाला उस वक्त मेरी अरबी कैसी थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल मैंने उसका तर्जमा भी शुरू कर दिया था। उसका तर्जमा मैं साथ साथ करता था, पता नहीं वो कापी किधर गई। तो गोया कि उस वक्त मैंने उसको अच्छा खासा पढ़ने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी, ज़ाहिर तर्जमा भी तो कर रहा था। तो वो जो एलाउ सुनन का जो एक मुकदमा है, तो उसमें जो चीज़ें मुझे अब याद है उसमें यही हज़रत थानवी रहमतुल्लाह या मौलाना जफ़र अहमद उस्मानी साहब रहमतुल्लाह का इस्तिदलाल है कि ये जो मुहद्दिसीन के जवाबित हैं, ये जवाबित सिर्फ हदीस को प्रोटेक्ट करने के लिए ना, कि हदीस की हिफाजत हो जाए गलत चीज़ों से, ज़ईफ से, मौजू से। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि भाई इन कवायद पे ही चलना है। अगर हमें हदीस का किसी और हवाले से पता चल जाए कि ये हदीस बड़ी सही है, तो फिर सिर्फ इस वजह से कि ये मुहद्दिसीन के फलां ज़ाब्ते पे पूरी नहीं उतरती, उसका इनकार नहीं कर सकते। और इसके लिए उन्होंने ये मेथड अपनाया है कि वो बाकायदा दिखाते थे कि मसलन मुहद्दिसीन का मसलन ये ज़ाब्ता है कि सिक़ा की ज़्यादती काबिल कबूल है या नहीं मसला।
کہ اگر ایک ثقہ راوی ہے وہ دوسرے راویوں کی نسبت کی اضافی بات کرے تو اب وہ قابل قبول ہے نہیں، مثلا فلاں محدث کہتے ہیں قبول ہے، فلاں کہتے ہیں قبول نہیں، لیکن دیکھو فلاں محدث نے خود اپنی اس اصول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کو وہاں قبول کیا ہے۔ یا پھر اسی طرح اگر کسی کے ضابطے میں مسئلہ ہے، ضبط پہ مسئلہ ہے، تو اس حدیث پر یہ فرق پڑتا ہے لیکن خود اس حدیث کو وہاں سے لیا گیا ہے۔ تو گویا کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ قواعد کوئی اتنے جامد قسم کے قواعد نہیں ہے کہ بھئی اس قواعد پر ہی چلنا ہے، نہیں، قواعد تو دراصل پروٹیکشن کے لیے، تو لہٰذا اگر حدیث کی پروٹیکشن پہلے ہمیں معلوم ہے وہ حدیث بڑی محفوظ ہے، تو پھر وہاں خواہ مخواہ حدیث قواعد اپلائی کرنا یا ان قواعد کی بنیاد پر ان حدیثوں کو رد کرنا، یہ گویا کہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور اس میں انہوں نے یہ مقدمہ بھی اٹھایا کہ دیکھو امام صاحب کا ضمانت تو بہت ارلی ہے نا، تو اب اگر ایک حدیث بعد میں جا کر ضعیف ہو گئی ہے نا، امام صاحب پہنچتے وہ ضعیف نہیں تھی، مثلا امام صاحب کے استاد ایک تبع تابعی ہے، ان کے استاد ایک بڑے تابعی ہے، وہ صحابی سے سنتے، تو امام صاحب تک تو وہ بڑی محفوظ طریقے سے آئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ آگے جا کر اس میں ایسے روات شامل ہو گئے جنہوں نے اس حدیث کو ضعیف کر دیا، تو وہ بعد والا ضعف پہلے والی حدیث پہ کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح سے انہوں نے اس فن کو ایک معقول انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، بڑی زبردست انہوں نے وہ سمجھانے کی کوشش کی کہ نہیں، جو احناف کی حدیثیں ہیں، یہ جو احناف کی چیزیں ہیں، وہ اس طرح سے انہوں نے عقل سے بھی کام لیا ہے، تو ظاہر ہے بہت سارے واقعات کی تصدیق سیرت سے بھی ہو جاتی ہے، تاریخ سے بھی ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات کچھ ایسی حدیثیں ہوتی ہیں جن کی تصدیق قرآن سے بھی ہو جاتی ہے، تو وہ بہت سارے میتھڈز کو ملا کر ایک حدیث کو دیکھا جاتا ہے، اس میں ان کا بنیادی مقدمہ یہ ہے، صرف اس طرح سے خشک انداز میں کہ بھئی چونکہ راوی کے حافظے میں مسئلہ ہے اس لیے اب اس حدیث کو دیکھنا ہی نہیں، چونکہ راوی ثقہ کی زیادتی ہے اس لیے اس کو دیکھنا ہی نہیں، چونکہ اس راوی میں یہ مسئلہ ہے تو اس لیے اس حدیث کو آپ رد کر دو، اس طرح سے حدیثوں کو دیکھنے کا یہ گویا کہ انداز بہت ہی ایک غیر معقول قسم کا انداز ہے۔ اس لیے کبھی موقع ملے اس کتاب کو ضرور پڑھے، آسان ہے، وہ کتنا مشکل نہیں ہے، وہ جو اعلیٰ سنن کا جو مقدمہ ہے خاص طور پر حدیث والا، وہ بہت خاصے کی چیز ہے، ماشاء اللہ آپ حدیث پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو باقی یہ اتنی سمپل سی عربی ہے جس کی ابھی یہاں جو آپ پڑھ رہے ہیں، تو اتنی کیا کوئی گہری عربی نہیں ہے اس کی، لیکن اس میں آپ کو چیزیں بہت ملیں گی کہ اس میں اس طرح محدثین کے حوالے، حدیثوں کی مثالیں، اور بہت زبردست قسم کی اس میں نا چیزیں ملتی ہیں۔ جی آگے پڑھیں۔ باب ما يقال بعد الوضوء. قال حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني وأن عثمان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له 8 أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء. وفي الباب عن أنس وعقبة بن عامر رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عمر رضي الله عنه قد خولف زيد بن حباب في هذا الحديث. روى عبد الله بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر رضي الله عنهما وعن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر رضي الله عنه. وفي نسخة وهذا الحديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء. قال محمد أبو إدريس لم يسمع من عمر شيئا. شابش ماشاءاللہ۔ تو یہ باب ہے، باب ما یقال بعد الوضو، کہ وضو کے بعد کیا پڑھا جائے گا، کون سی دعا پڑھی جائے گی۔ تو حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام من توضا، جس نے وضو کیا، فاحسن الوضو،
اور بہترین وضو کیا. بہترین وضو یہی کہ سنت کے مطابق، جہاں اعضاء میں اسباغ کرنا ہے اسباغ کر لیا، جہاں مستحبات ہے سنن ہے اس کا لحاظ رکھا. ثم قال، پھر اس نے وضو کے بعد یہ دعا پڑھی: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. جس نے یہ دعا پڑھی، فرمایا فتحت لہ ثمانیۃ ابواب من الجنہ. سبحان اللہ، کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلیں گے. یدخل من ایہا شاء، جس دروازے سے وہ چاہے داخل ہو سکے گا. تو وہ فی الباب انس و عقبۃ بن عامر. تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ جو عمر والی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی حدیث، قد خولف زید بن حباب فی هذا الحدیث، کہ زید بن حباب کی اس حدیث میں وہ کہ مخالفت کی گئی، یعنی اس کو اور طریقے سے بھی بیان کیا گیا. اب وہ ذرا بتا رہے ہیں کہ روا عبداللہ بن صالح وغیرہ عن معاویہ بن صالح عن ربیع بن یزید عن ابی ادریس عن عقبۃ بن عامر عن عمر وعن ابی عثمان عن جبیر بن نفیر عن عمر. گویا کہ اس میں تھوڑا سا اضطراب ہے نا. آپ دیکھیں اوپر، اگر آپ دیکھیں ہیں زید بن حباب کیا بیان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں معاویہ بن صالح، ربیہ بن یزید دمشقی، ابو ادریس الخولانی و ابی عثمان. لیکن یہ سند تھوڑی سی گویا کہ متفرق ہو جاتی ہے. ابو ادریس کے بعد عقبہ بن عامر ان عمر ہے، اور یا ابی عثمان کے بعد جبیر بن نفیر ہے. تو اس طرح سے گویا کہ درمیان میں کچھ راویوں کا دوسرے لوگ اضافہ کرتے ہیں. اس لیے امام ترمذی کہتے ہیں وہذا حدیث فی اسناد اضطراب، اس حدیث کی سند میں اضطراب ہے. ولا یصح، اور فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے اسے اس باب میں اس موضوع سے متعلق کوئی زیادہ صحیح حدیثیں نہیں. قال محمد، اب امام بخاری کہتے ہیں کہ ابو ادریس لم یسمع من عمر شیئا، کہ جو ابو ادریس ہے انہوں نے حضرت عمر سے کچھ نہیں سنا. یہ امام بخاری کا قول نقل کر دیا کہ یہ جو ابو ادریس الخولانی ہے نا، ابو ادریس الخولانی، انہوں نے حضرت عمر سے نہیں سنا. تو گویا کہ اس باب میں اس میں کچھ ایک مسنگ ہے، کچھ مسنگ ہے. تو اس وجہ سے بھی اس میں ضعف ہے. دیکھو یہ بات ذہن میں رکھنا، ضعیف حدیث عام طور پر جب حدیثوں کا یہ جو ٹرمز ہے نا، یہ حدیثوں کی جو قسمیں ہیں، تو اس ٹرم سے صحیح طرح سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ضعیف حدیث کا مطلب ہے کہ اس کو لینا ہی نہیں. دیکھو ضعیف حدیث بھی باقاعدہ ایک حدیث ہوتی ہے، لیکن وہ حدیث کی کیٹیگری میں تھوڑا سا کم درجے کی ہوتی ہے، لیکن ہوتی حدیث ہے. جو حدیث نہیں ہوتی وہ موضوع حدیث ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جھوٹی حدیث. تو بسا اوقات وہ عوام ضعیف اور موضوع حدیث میں فرق نہیں کر پاتے. وہ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے. بھائی ضعیف کا مطلب ہے کہ وہ باقاعدہ حدیث ہے اور وہ باقاعدہ ثابت ہے، لیکن اس کے ثبوت میں تھوڑے سے پرابلم ہونے کی وجہ سے اس کا درجہ گھٹا دیا گیا. سمجھ میں آ گیا؟ تو لہٰذا یہ یعنی ضعیف حدیث کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ وہ حدیث شاید ہے ہی نہیں. تو یعنی جو لوگ حدیث کو صحیح طرح سے دیکھتے ہیں نا گہرائی سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ضعیف حدیث ہے نا، وہ بھی اتنی قوی ہے. اگر ہم دنیا کے دیگر جن 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 جب دیگر خبروں پہ جب ہم اپنا پورا ایک تھیم کھڑا کر دیتے ہیں نا، جیسے مثلا تاریخ ہو گئی، یا مثلا کسی کے آدمی کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں سنی، تو بسا اوقات ضعیف حدیث ان چیزوں سے بھی بہت قوی ہوتی ہے. تو ہم اپنی زندگی میں اگر ہم دیکھیں جن چیزوں پہ ہم بہت اعتماد کرتے ہیں، وہ بسا اوقات ضعیف حدیث سے بھی کمزور کی چیز ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو بڑا مستند مانتے ہیں. تو ضعیف حدیث بھی بڑی معتمد ہوتی ہے، لیکن وہ ایک خاص کیٹیگری میں آ جاتی ہے کسی خاص وجہ سے. تو اس لیے ضعیف حدیث پہ عمل خاص طور پر اگر وہ فضائل سے متعلق ہو تو کیا جاتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ دیکھو، جب فضائل سے متعلق کوئی حدیث آتی ہے تو وہ اس کا جو فضیلت ایسی ہوتی ہے جو اتنی بڑی نہیں ہوتی جو موضوع تک پہنچ جائے. ظاہر ہے اس کا بھی ایک اپنا ایک خاص محدثین نے ٹرم بتائے ہیں کہ اگر کوئی فضیلت ایسی بتا دی جاتی ہے جو بالکل عقل میں نہیں آتی تو وہ تو موضوع کی کیٹیگری میں چلی گئی. لیکن وہ ضعیف حدیث جو موضوع کی کیٹیگری میں نہیں جاتی، نہ اپنے متن کے اعتبار سے نہ سند کے اعتبار سے، تو پھر وہ ضعیف حدیث اگر خاص طور پر فضائل اعمال سے متعلق ہو، اعمال کی فضیلت سے متعلق، تو اس کو لینا چاہیے اور لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو گڑنا یعنی اس کو کوئی کیوں گڑے گا؟ زیادہ تر جو لوگ حدیثیں گڑتے تھے یا جھوٹ بولتے تھے حدیثوں میں، وہ جب عقیدوں سے متعلق ہوتے تھے تو کچھ راوی ایسے ہوتے تھے وہ اپنے عقیدے، جیسے کوئی مرجیہ ہو گیا، کوئی معتزلی ہو گیا، کوئی اہل تشیع ہو گیا، یا کوئی اور ایسا ہو گیا، تو وہ اپنے افکار بسا اوقات داخل کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اس لیے عقائد کی حدیثوں میں ذرا یہ جو ہے نا سخت رکھا گیا جو ایک معیار ہے. ٹھیک ہے. یہ اسی طرح
جو کسی اعمال کی فضیلت سے متعلق اگر بہت ہی عجیب و غریب فضیلتیں ہوں تو وہ بھی اس کو بھی پھر موضوع کی کیٹیگری میں ڈال لیتے تھے، تو وہاں بھی معیار سخت ہے۔ تو اگر کوئی حدیث ان دونوں معیارات سے بچ جاتی ہے، وہ عقیدے کے کوئی ایسے بنیادی مسئلے سے متعلق بھی نہیں ہے، اور اس میں جو فضیلت ہے وہ بھی بڑی سمپل سی فضیلت ہے، کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے کہ مثلا اس میں کہا گیا ہو کہ اگر مثلا یہ کلمہ پڑھ لیں تو بس پھر کچھ بھی نہ کرے اور یہ بھی نہ کرے، اس طرح کے کوئی عجیب و غریب فضائل نہ ہو۔ تو جب وہ اس آرے سے بھی بچ گئی اور اس آرے سے بھی بچ گئی، تو اس کا مطلب ہے یہ حدیث فی نفسی صحیح ہے۔ یعنی فی نفسی کا مطلب ہے کہ اگر اس کو ایکچولی دیکھا جائے تو وہ صحیح ہے، لیکن وہ اپنے خاص شرائط پورے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ضعیف کی کیٹیگری میں ڈال۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے ضعیف احادیث باقاعدہ فضائل اعمال سے متعلق یہ لینے چاہیے، اور اس کو فقہا نے لیا ہے۔ تو یہ جو حضرت شیخ الحدیث صاحب کی فضائل اعمال پہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں نا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، حالانکہ شیخ الحدیث صاحب وہ آدمی ہے جو بر صغیر میں واحد ایسے آدمی ہے جب شیخ الحدیث کا لفظ بولا جائے تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب ہی مراد ہوتے ہیں۔ اور اس بندے نے 40 سال سے زیادہ بخاری پڑھائی ہے، 40 سال۔ یعنی ان کو اگر آپ دیکھیں نا، ان کی تحریریں آپ پڑھیں تو ان کو یہ حوالے اس طرح سے ہی فضے ہے جس طرح سے ہمیں کوئی سورہ فاتحہ ہی فضے مثلا، ان کو یہ حدیثوں سے متعلق حوالے کہ امام بخاری نے یہ کہا ہے، حافظ ابن حجر نے یہ کہا، ان کو وہ اس طرح سے ہی فضتے۔ ظاہر ہے، ایک آدمی 40 سال بخاری پڑھا ہے، پھر ان لوگوں کی طرح بخاری کہ وہ کتنی محنت کرتے تھے بخاری پڑھنے کے لیے۔ خود حضرت شیخ الحدیث صاحب نے کسی جگہ غالباً بیتی میں لکھا ہے کہ وہ اتنی گرمی ہوتی تھی کہ ہم وہ اپنے کپڑے اتار کے وہ ایسے منہمک ہوتے تھے کہ بسا اوقات کوئی اگر جسم پہ کوئی چیز بھی رینگ رہی ہے تو اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا تھا، اتنے زیادہ انہماک کے ساتھ یہ لوگ مطالعہ کرتے تھے۔ تو اس لیے اگر انہوں نے فضائل اعمال میں وہ حدیثیں رکھ دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان باریکیوں سے واقف ہی نہیں، تو وہ ان باریکیوں سے واقف تھے، اسی لیے تو انہوں نے رکھی تھی کہ بھائی یہ باقاعدہ حدیثیں ہیں اور اس کو باقاعدہ لینا چاہیے۔ تو اس لیے یہاں بھی اگر مثلا یہ دعا سے متعلق یہ آگے کی حدیث ضعیف ہے یا اس کی سند میں اضطراب ہے تو وہ اپنی جو ایک ٹرم ہے اس کے اعتبار سے بے شک اس کو اضطراب یا مضطرب یا ضعیف کہہ دیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فضیلت ثابت ہو، یہ فضیلت ثابت ہے۔ تو اس لیے اس ٹرم سے نہ گھبرانا ہے، نہ اس کو دیکھ کر کہنا ہے کہ بھائی یہ تو ویسے ہی اضطراب والی حدیث ہے، اس کو کیا لینا ہے۔ تو اگر اس طرح سے اضطرابات یا ذوق پہ ہم چلے جائیں تو حدیث کا بہت ہی تھوڑا سا حصہ ہمارے پاس رہ جائے گا، باقی تو سارا ختم ہو جائے گا۔ پھر دوسری بات یہ کہ اگر یہ حدیثیں واقعی لینے کی اہل نہیں تھی تو محدثین اس کو ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی پھر امام ترمذی لا کیوں رہے ہیں؟ باقاعدہ اس سے مسئلہ ثابت کر رہے ہیں نا، باب ما یقال بعد الوضو، کہ وضو کے بعد کیا دعا کہی جائے، تو اس حدیث سے لا رہے ہیں نا۔ تو اگر وہ ایک حدیث سے استدلال کر رہے ہیں اور اس پر ایک مسئلہ قائم کر رہے ہیں، جس کا مطلب ہے وہ حدیث ان کے یہاں قابل اعتنا تھی اس کمزوریوں کے باوجود۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہٰذا اس کا کسی کتاب میں آنا ہی، یعنی ترمذی جیسی کتاب میں آنا ہی دراصل اس کے قابل عمل ہونے کی دلیل ہے، یا بخاری جیسی کتاب میں آنا ہی اس کے قابل عمل ہونے کی دلیل ہے، ابو داؤد جیسی کتاب میں آنا ہی اس کے قابل عمل ہونے کی دلیل ہے، خواہ اس میں محدثین کی تبصرے موجود ہوں۔ یہی وہ چیز ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اعلیٰ السنن میں حضرت نے یہی چیز سمجھانے کی، خاص طور پر ہمارے غیر مقلد دوستوں کو، جو غیر مقلد حضرات ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا ذوق ذوق کی گردان جو ہے نا وہ نہ پڑے کہ بھائی ضعیف ہے ضعیف ہے، اور جو ہے نا یہ واقعہ یہ فضیلت تو ضعیف حدیث میں آئی ہے، تو وہ ضعیف کو بالکل موضوع کی طرح کر کے اس کو بالکل ہی گویا کہ اس کا درجہ گھٹا دیتے ہیں۔ جی آگے سر، پڑھیں۔ امام امام ابو جی حنیفہ بھی اس حدیث پہ ان کے نزدیک بھی یعنی ان کے نزدیک اس پہ عمل ہے فقہ حنفی میں؟ کس میں؟ ان دعاؤں پہ؟ یعنی وضو کے بعد کی؟ اصل میں جو فقہا ہوتے ہیں وہ اس طرح دعاؤں وغیرہ میں زیادہ پڑھتے نہیں ہیں، وہ زیادہ تر مسائل پہ بات کرتے ہیں، ایسا مسئلہ جس سے مثلا وضو میں کوئی فرق پڑتا ہے یا اس عمل میں کوئی خاص وہ افیکٹ کرتا ہے نا، تو لہٰذا وہ یہ جو دعائیں ہیں وہ زیادہ تر وہ ذکر نہیں کرتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دعائیں ہیں نہیں، ثابت نہیں ہے یا یہ دعائیں ہیں نہیں، ظاہر ہیں۔ اسی وجہ سے کوئی امام ترمذی نے یا کوئی سند وغیرہ یا مذاہب بیان نہیں کیا، ظاہر ہے دعائیں تو بس ہوں، پڑھنی چاہیے۔ اب دیکھو اگر یہ دعا کوئی آدمی پڑھے تو اچھی بات ہے نا، یعنی اس میں کلمہ طیبہ ہے اور کتنی اچھی دعا ہے، اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا، تو جو چیزیں بالکل ثابت ہیں اس کو بھی فقہا زیادہ ذکر نہیں کرتے اپنے اس کتابوں میں، یا جو زیادہ افیکٹ نہیں کرتی اس عمل کو، تو اس لیے وہ آپ کو شاید فقہ کی کتابوں میں یہ نہ ملے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیزیں ثابت نہیں ہے یا وہ فقہا اس کو مانتے نہیں۔ ٹھیک۔
اور ایک اور چیز کہ کیا جیسے آج کل وضو समझ واش روم में میں आ ہوتا ہے गया. تو جی سر ایک چیز اور کہ جیسے آج کل وضو واش روم میں ہوتا ہے تو کیا وضو کے بعد واش روم میں یہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں اور یہ اس میں کوئی ہے؟ देखो इसमें शायद ये मसला पहले आया थे नहीं आया था, बस उसमें ये समझ लेना कि ऐसा लग रहा है, यानी मैं अपनी उसमें उसको फिर जो वो सही मुफ्ती है उसको किरदारा भी उनसे पूछना चाहिए जो बाकायदा उस मसले पे या मुफ्ती पे. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हमारे यहाँ वाशरूम बने होते हैं ना, एक तो सिर्फ वाशरूम है. अगर तो सिर्फ वाशरूम हो उसमें यानी वाशरूम से मुराद है सिर्फ गुसल खाना है, उसमें बैतुल खला है ही नहीं साथ, फिर तो वो माज वाशरूम है, तो लिहाजा इंसान ने कपड़े भी पहने हुए हैं और उस जगह पे कोई गंदगी भी नहीं है, तो फिर वहां तो दुआ पढ़ सकते हैं. लेकिन मसला वहां आता है जहां वो बैतुल खला और वाशरूम मिक्स हो, जैसे आमतौर पर बनाए जाते हैं. तो उसमें भी ये है कि बैतुल खला का एरिया अलग है. बैतुल खला को बाकायदा मुमताज किया जाता है, तो उसका एरिया अलग है. और उस एरिया से अब हम दूसरे एरिया में मुंतकिल हो गए, जो जहाँ वजू करना है, जहाँ टूटी लगी हुई है या जहाँ वो रखा हुआ है, बर्तन रखा हुआ है, तो लिहाजा उसमें फिर पढ़ सकते हैं जब इंसान ने कपड़े भी पहने हो और वहाँ कोई गंदगी भी ना हो. असल कलिमात कहाँ नहीं पढ़ सकते, जहाँ गंदगी हो या जहाँ इंसान ऐसी हालत में हो, तो उन दो हालतों में नहीं पढ़ सकते. तो लिहाजा वजू के दौरान तो ये दोनों हालतें नहीं होती, इसलिए फिर पढ़ सकते हैं. मैंने तो एक किताब में यहाँ तक पढ़ा, एक फतवा में, अब मुझे वो हवाला ज़हन में नहीं है, लेकिन मैं एक किताब में यहाँ तक पढ़ा था, एक फतवा में किसी ने दिया था कि अगर इवन बैतुल खला भी हो, लेकिन जैसे हमारे यहाँ बैतुल खला बड़े साफ सुथरे होते हैं, जो चीजें हैं वो निकल जाती हैं, फिर तो सिर्फ वो एक जगह ही है बस, वहां तो कोई गंदगी नहीं है, वो तो निकल गया, उसके उसकी तो नकासी हो गई. तो वो एक फतवे वाले ने यहाँ तक कहा था कि वहां भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो जगह अब गंदी रही नहीं, वो जगह अब साफ है, तो लिहाजा वहां तक पढ़ सकते हैं. कुछ लोगों ने वहां तक कहा है, लेकिन वाशरूम में तो फिर बदरजा औला पढ़ सकते हैं. लेकिन बहरहाल फिर भी ऐसे मसाइल जो है ना, वो ज़्यादातर जो मुफ्तियान कराम है मसाइल से रिलेटेड हैं, उनसे पूछे जाए तो ज़्यादा अच्छा है. एक्सक्यूज मी जी, सर। पढ़ें आगे. जी एक्सक्यूज मी जी सर। पूछें. जी, मैं ये कह रही हूँ कि हम लोगों ने तो ये जी. दुआएं बचपन में याद की थी और बचपन से ये अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। एक तीसरी दुआ भी है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, वो वाली भी। तो इसमें ये है कि जब हम वुजू कर लेते हैं तो बाहर आके भी पढ़ लेते हैं, और जैसे अगर हम हज उम्रे पे नहीं जाते छोड़ो. हैं तो वहां पे जो वुजू खाने हैं वो बड़े बड़े होते हैं, तो तब वहां भी वुजू करके तो पढ़ते पढ़ते बाहर आ जाते हैं। घरों में तो हमारे छोटे वॉशरूम होते हैं, जैसे ही हम वुजू करते हैं बाहर आ जाते हैं। हाँ तो बेहतर ये, अगर ये आप कहती हैं, आप ये कहना चाहती है कि बाहर आकर पढ़ ले तो ज़्यादा अच्छा है. जी बिल्कुल, अगर बाहर आकर पढ़ लिया तो और ज़्यादा अच्छा है. लेकिन बात ये, अगर कोई वहाँ पढ़ना चाहता है कि भाई बाहर जाकर कहीं भूल न जाऊं, कहीं बातों में मसरूफ ना हो जाऊं, तो भी पढ़ सकता है, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है, बेअदबी नहीं है इतनी. समझ में आ गया. बस ज्यादा सवाल ना पूछें फिर फंस जाएंगे खुद ही। नहीं नहीं पूछ सकते. चलो जी, पढ़े. जी पढ़े, कौन पढ़ेगा. जी वो स्क्रीन ही नहीं है। जी अब आ रही है. बाबुल वुज़ूइ फिल मुद्दी, बाबुल वुज़ूइ फिल मुद्दी बिही सनदिन قال حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن أولية عن أبي ريحانة عن سفينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في المد ويغتسل القائم. وفي الباب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وأبو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر. وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالوضوء والغسل في الصلاة. فقال الشافعي وأحمد وإسحاق ليس معنى هذا الحديث على التوكيد أنه لا يؤثر منه
ولا أقل منه وهو قدر بالغ. शाबाश माशाल्लाह। देखो ये बाब है, बाबुल वुजू बिल मुद्द, मुद्द से वजू करना। तो हजरत सफीना की हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम मुद्द से वजू करते थे और एक सा से गुस्ल करते थे। तो मुद्द जो है ना, यूं समझ लो कि ये एक सा का चौथाई होता था। यानी जो चार मुद्द मिलते थे तो उससे गोया कि सा बन जाता। अब सा का, अब मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे कोई तस्वीर मिले तो मैं तस्वीर आपको भेज दूंगा। देखो सा, ये हमने देखा था, ये जो लाहौर में हजरत मौलाना मुफ्ती हसन साहब दामद बरकातुहुल आलिया, एक मरतबा आप उनकी मजलिस में बैठे हुए थे तो उन्होंने हमें सा दिखाया कि ये मैं अरब से लाया हूँ, और वहाँ भी एक खास मोतमद था कि नबी अलैहि सलाम के ज़माने में सा इतना होता था। तो उस सा में यूँ समझ लो कि हमारे यहाँ जो नहीं, जो जग होता है जिसमें हम लोगों को पानी पिलाते हैं, तकरीबन ये जग जितना पानी उसमें आ सकता था। ठीक है। तो ये मेरा एक रफ अंदाजा आपको बता, एक जग के आसपास, या अगर लोटे के एतबार से उसको देखना है तो 1.5 लोटा तकरीबन इसमें आ सकता था। तो उससे आप अलैहिस्सलाम गौसल करते थे और मुद से वजू करते थे। तो कहे कि मुद उसका चौथाई है, तो अब अगर आप जग को 4 हिस्सों में तकसीम करें तो कितना थोड़ा सा हिस्सा आता है, उससे आप अलैहिस्सलाम क्या करते थे, वजू करते थे। हो सकता है ये चीज़ थोड़ी सी आजकल के हिसाब से बड़ी अजीब हो, लेकिन उसका वहाँ अंदाज़ा सही होता है। जब कभी पानी कम होता है ना, फिर इंसान को अंदाज़ा हो जाता है कि कितने थोड़े पानी से कितनी अच्छी तरह से वजू किया जा सकता है। लेकिन हम लोग चूंकि ज़ाय बहुत करते हैं तो इसलिए हमें अजीब लगता है। लेकिन बहरहाल इस पानी से भी अच्छी तरह से वजू और गुस्ल हो जाता है, यानी अगर उसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करना हो। बाकी इसमें इमाम तिरमिजी कहते हैं कि ऐसी बाज आल इल्म कहते हैं कि मुझ से वजू करना है और उस हाथ से गुस्ल करना है। लेकिन वो फरमाते हैं, इमाम शाफी अहमद इसहाक कहते हैं कि इस हदीस का माना तौकीत नहीं है, यानी मुकर्रर करना नहीं है कि जायज नहीं है अक्सर मिन, न उससे ज्यादा और न उससे कम। वो कद्र मा यकफी, वो सिर्फ इतनी मिकदार है कि वो काफी हो, सिर्फ वो बताना उसमें क्या है, मकसद है। तो एक मिनट, अगर इसको यहाँ पता नहीं सा की तस्वीर अब होगी या नहीं होगी। उस्ताद जी ये आप में से किसी ने ग्रुप में देखी किसी है सा की तस्वीर या नहीं? उस्ताद जी ये ग्रुप में शेयर हुई हुई है, किसी ने शेयर की है। किसी ने शेयर की सर है? जी ये मदीना सर जी ये मदीनातुल मुनव्वरा की म्यूजियम में रखा हुआ है। वो कहते हैं कि ओरिजिनल जो है वो तुर्की वाले साथ लेकर गए, लेकिन इन्होंने ये मुद और साकिना वही कॉपी करके उधर रखी है। तो ये मैंने वहां से पिक्चर लिया था, शेयर किया था। तो ग्रुप में आप लोग देख लें, मैं भी जरा देखता हूँ। जी, पढ़े आगे। बाबू शाबाश कराहियत जी। الوضوء. سندنا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا خالد بن مصعب قال مصعب عن يونس بن عبيد قال عن الحسن أن उन कुछ भाग रहा था उन्हें जिम्मेदारी कहाँ नहीं देते عمرة سعدي أن أبي मतलब बोल بن कहीं كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بالقرآن يقال له البرهان فاتقوا وسواس الماء. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مغفل قال أبو عيسى حديث أبي بن كعب رضي الله عنه حديث غريب وليس إسناده قوي عند أهل الحديث أن لا نعلم أحدا أسنده غير خارجة. وقد روي هذا الحديث من غير عن الحسن قوله ولا يصح هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. وخارجة ليست بقوي عند أصحابنا وضعفه ابن المبارك. शाबाश माशाल्लाह। तो ये बाब है, बाबू कराहियतिल इसराफ फिल वजू, के वजू में इसराफ यानी हद से ज्यादा पानी इस्तेमाल करना ये मकरूह है, मना है।
تو ابی بن کعب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان للوضوء شیطانا، وضو کا بھی ایک شیطان ہے جس کا نام ولہان ہے، فتقوا وسواس الماء، بس پانی کے وسوسوں سے بچو۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ پانی کا وسوسہ دراصل یہ ہے کہ جو ہے نا انسان یہ سمجھتا ہو کہ میرا وضو نہیں ہوا، اور وہ بار بار دوبارہ دو رہا ہے، پھر دو رہا ہے کہ ظاہر کوئی وضو خشک رہ گیا ہے، پھر دو رہا ہے، تو وہ وسع ڈالتا ہے، پھر ایک میں خوش رہے گا، تیسرے میں تو نہیں خشک رہ سکتا۔ تو یہ حد بھی اسی لیے مقرر کی ہے تاکہ وہ اس وسوسے سے بچا جائے۔ تو اگر انسان اس وسوسے میں جاتا ہے پھر وہ اسراف میں چلا جائے گا، جہاں وسوسے کا اس کو نقصان ہے، دوسرا اسراف کا پھر الگ اس کو گناہ ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو جہاں اعضاء خشک نہیں رہنے چاہیے یہ منع ہے، وہاں یہ بھی منع ہے کہ ایک انسان جو ہے نا بہت زیادہ پانی استعمال کرتا رہے، تو اس لیے اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ باقی اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند قوی نہیں ہے محدثین کیا، کیونکہ اس کو جو مسند بیان کیا ہے وہ خارجہ کے علاوہ کسی نے بیان نہیں کیا۔ مسند سے مراد ہے اس کو نبی علیہ السلام کی طرف جو نسبت کی ہے، یعنی باقی لوگ تو اس کو ابی ابن کعب تک لے جاتے ہیں، لیکن خارجہ راوی جو ہے، یہ جو خارجہ بن مصعب ہے، یہ اس کو نبی علیہ السلام تک مکمل لے کے جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس بنیاد پر اس میں ضعف آ گیا۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کہ ولا یسیغ فی ھذا الباب، کہ حسن بصری کہتے ہیں کہ اس باب میں کوئی زیادہ چیزیں صحیح نہیں ہے، اور خارجہ جو ہیں لیس بالقوی، وہ قوی نہیں ہے ہمارے اصحاب کیا، اور ابن مبارک نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ جی، بلکہ وہ کہتے ہیں وقد روی ھذا الحدیث من غیر وجہ عن الحسن قولہ، کہ حسن بصری سے بہت سارے طریقوں سے صرف ان کا قول، یعنی قول اسے یا تو حسن بصری کی طرف اشارہ ہے یا شاید ابی ابن کعب کی طرف اشارہ ہے، کہ صرف انہوں نے ان کا قول نقل کیا ہے، لیکن اس کو باقاعدہ نبی علیہ السلام کی طرف مسند کر کے لے کے جانا یہ خارجہ راوی نے ایسا کیا ہے۔ جی، یہ نیچے انہوں نے لکھا ہے عن الحسن، یعنی کلهم قالوا هذا الحدیث موقوف علی الحسن، کہ یہ سب نے کہا کہ یہ حدیث حضرت حسن بصری پر موقوف ہے، یعنی ان کا قول ہے، یہ نبی علیہ السلام کا نہیں ہے۔ جی، چلو جی آگے۔ یہ ان کی آواز صرف میں سمجھ رہا تھا شاید مجھے صاف نہیں آ رہی۔ جی پڑھیں۔ کوئی اور پڑھ لے۔ یہ میں پڑھ لوں استاد جی؟ جی جی آپ پڑھیں۔ باب الوضوء لكل صلاة. وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر. قال قلت لأنس فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال كنا نتوضأ وضوءا واحدا. قال أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن غريب، والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر عن أنس. وفي نسخة العلامة أحمد محمد شاكر بدل قوله حديث أنس رضي الله عنه حديث حميد عن أنس رضي الله عنه. وفي نسخة العلامة أحمد محمد شاكر بعد قوله غريب من هذا الوجه. وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب. جی آگے بھی پڑھیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت فأنتم ما كنتم تصنعون؟ قال كنا
نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد وقد أغيب سر. جی جی پڑھیں. وبه قال وقد روي في حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. روى هذا الحديث الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك حسين بن حريث المروزي قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن الأفريقي وهو إسناد ضعيف. قال علي قال يحيى بن سعيد القطان ذكر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال هذا إسناد مشرقي. یہ وفی نسخہ والا بھی پڑھیں. وفي نسخة العلامة أحمد محمد شاكر زيادة بعد قوله حسن صحيح. وحديث حميد عن أنس رضي الله عنه حديث جيد غريب حسن. وفي نسخة العلامة أحمد محمد شاكر زيادة بعد قوله إسناد مشرقي. قال سمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطاني. شابش ماشاءاللہ. تو یہ باب ہے باب الوضوء لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے وضو کرنا. تو حضرت انس کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام وضو کرتے تھے ہر نماز کے لیے طاہرن وغیر طاہر، خواہ آپ کا وضو ہوتا یا نہ ہوتا، یعنی خواہ پاکی کی حالت میں ہوتے یا نہ ہوتے. تو کہتے ہیں میں نے حضرت انس سے کہا فکیف کنتم تصنعون انتم، پھر تم کیا کرتے تھے؟ فرمایا کنا نتوضؤ وضوءا واحدا، ہم ایک وضو کرتے تھے. نبی علیہ السلام تو ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے، ہم ایک وضو کرتے تھے. تو امام ترمذی کہتے ہیں حدیث انس یہ حسن غریب ہے، اور مشہور محدثین کیا حدیث عمرو بن عامر عن انس. یعنی یہ تو حمید عن انس ہے، لیکن وہ عمرو بن عامر عن انس ہے. اور اس کے بعد وہ فرماتے کہ بعض اہل علم کہتے کہ وضو ہر نماز کے لیے مستحب ہے نہ کہ واجب. اب وہ عمر بن عامر والی حدیث کو ذکر کر دیا جو پیچھے انہوں نے کہا تھا نا کہ مشہور محدثین کیا عمر بن عامر عن انس ہے. اب اس کو ذکر کر رہے کہ حدیث یوں ہے کہ انس بن مالک کہتے کہ نبی علیہ السلام ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے. تو میں نے کہا فکیف فانتم ما کنتم تصنعون، تم کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کن نصلی الصلوات کلها، ہم ساری نمازیں ایک وضو سے پڑھتے تھے، ما لم نحدث، جب تک ہم محدث نہ ہوتے، یعنی جب تک ہمارا وضو نہ ٹوٹتا. تو امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے. وقد روی فی حدیث عن ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من توضا، کہ جس نے وضو کیا وضو پر، کتب اللہ له بعشر حسنات، تو اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں. کہتے ہیں اس حدیث کو افریقی نے غطیف سے، انہوں نے ابن عمر سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے. اب وہ کہتے ہیں یہ اسناد ضعیف ہے. اب اسناد کیسے ضعیف ہے کہ علی بن مدیلی کہتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید قطان کہتے ہیں کہ ہشام بن عروہ کے سامنے جب اس حدیث کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا یہ اسناد مشرقی ہے. یہ محدثین کیا ایک اصطلاح ہے کہ یہ اسناد مشرقی ہے جب کسی سند میں صرف عراق کے راوی ہوتے تھے. عراق دراصل مدینہ منورہ سے حجاز سے مشرق کی طرف، شمال مشرق کی طرف ہے، تو اس کو وہ کہتے تھے یہ اسناد مشرقی ہے. شروع میں دراصل محدثین میں ایک زمانہ ایسا آیا کہ وہ صرف عراقی راویوں پہ اعتماد نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ اگر عراقی سند کو تائید حجازی سند سے مل رہی ہے، حجازی سند سے مراد ہے مکہ مدینہ یہ والا ایریا، اگر حجازی سند اس کی تائید میں ہے یا حجازی روات اس سند کے اندر ہے پھر تو اس سند کو لیں گے. اگر صرف مشرقی سند ہے یعنی صرف اس میں عراق کے راوی ہے تو پھر نہیں لیتے تھے. تو دراصل اس زمانے میں عراق میں جھوٹ کا بڑا شیوع تھا، تو اس وجہ سے وہ صرف جو ہے نا مشرقی سند کو نہیں لیتے تھے. تو اسناد مشرقی سے یہ مراد کہ جس کے درجے لکھا ہے نا ما رواہ آل المدینہ بل رواہ آل المشرق وہ آل الکوفہ والبصرہ، یعنی کوفہ اور بصرہ مراد ہے عراق. تو اس بنیاد پر اس کو ضعیف ٹھہراتے تھے. لیکن محدثین نے لکھا ہے شعراء نے کہ بعد میں پھر یہ ضابطہ ختم ہو گیا
بعد میں یہ ضابطہ ختم ہو گیا کہ نہیں، محض اس وجہ سے رد کرنا کہ یہ مشرقی سند ہے یا یہ شامی سند ہے یا یہ حجازی سند ہے، اس بنیاد پر نہ حدیث قبول ہوگی نہ رد ہوگی، بلکہ ہر حدیث کو الگ الگ اس کے روات کو دیکھا جائے گا۔ اگر روات ثقہ ہے تو پھر قابل قبول ہے، خواہ مشرقی سند ہو۔ اگر راوی ثقہ نہیں ہے، پھر خواہ حجازی سند ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اصل میں یہ جو حضرت انس ہے، تو یہ زیادہ چونکہ وہاں رہے تھے، بصرہ وغیرہ میں آخری زمانے میں منتقل ہو گئے تھے، شاید اس وجہ سے وہ کہہ رہے۔ جی، سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ یا یہ اس حدیث کے بارے میں کہہ رہے، یہ جو افریقی والی حدیث ہے، عن ابی حذیفہ عن ابن عمر، اس حدیث کے بارے میں وہ کہہ رہے، ٹھیک ہے؟ اس حدیث کے بارے میں نہیں، کیونکہ اس میں تو سارے مشرقی نہیں ہیں، یہ ہیں مشرقی۔ اس حدیث میں ضروری نہیں کہ سارے مشرقی ہو۔ یہ اس جو افریقی والی حدیث ہے نا، عن ابی حذیفہ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں وہ کہہ رہے۔ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ اور سر جو جس میں یہ کہا جائے گا مشرقی تو اس کو ہم ضعیف سمجھیں گے ہاں، یہ دراصل اس ذوف کا اشارہ ہے، بالکل۔ یہ جو انہوں نے اس پہ تبصرہ کیا نا کہ یہ تو اسناد مشرقی ہے، یہ ہشام بن عروہ کہتے ہیں، تو وہ دراصل اس کا ہم، اس کا ذوف ہونا۔ لیکن میں نے بتایا کہ یہ بالکل ارلی زمانے کا ہے، یعنی بالکل جب شروع زمانہ تھا، ظاہر ہے یہ ہشام بن عروہ، یہ حضرت عروہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت عروہ جو ہیں یہ حضرت عائشہ کے بھانجے تقریباً بن جاتے ہیں۔ تو یہ کہ اس زمانے کی بات ہے، لیکن بعد میں پھر جب قواعد اسٹیبلش ہو گئے اور اصول اور ضوابط طے ہو گئے، تو پھر مشرقی اور حجازی کی بحث ختم ہو۔ سمجھ میں آ اور گیا ایسا یا بھی نہیں ہو آیا وہ؟ سکتا ہے کہ بعض سر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اسناد جو جن کو جی، مشرقی کہا گیا ہو بعض اتنا کو کافی ہے آج۔ صحیح ہو۔ جی استاد جی کافی ہے۔ وہ صحیح ہو، بالکل بالکل صحیح ہو۔ تو اس زمانے میں گویا کہ وہ تھوڑا سا، جی اس زمانے میں گویا کہ وہ تھوڑا سا احتیاط کرتے تھے، صرف مشرقی سند نہیں لیتے تھے، اس کی وجہ سے کہ عراق میں بہت زیادہ گویا کہ وہ اس کا شیوع تھا نا۔ لیکن بعد میں گویا کہ یہ نہیں رہا، اب یہ ختم ہو گیا، یہ گویا کہ شروع کے زمانے کی بات تھی۔ اصل میں وہ شروع میں ایسا تھا، ظاہر ہے وہ بہت دور تھے نا، عراق حجاز سے بہت دور تھا، پھر وہاں سے بہت سارے فتنے بھی اٹھے، تو اس وجہ سے محدثین کسی مشرقی سند کو اس وقت تک نہیں لیتے تھے جب اس کی تائید کسی حجازی سند سے نہیں ہوتی تھی، یا اس میں کوئی حجازی راوی ہوتا نہیں تھا۔ جب صرف سارے شامی راوی ہو جاتے تھے یا سارے مشرقی راوی ہو جاتے تھے تو پھر یہ کرتے تھے، لیکن پھر اس کو ختم کر دیا گیا بعد میں۔ ظاہر ہے پھر عراق سے ایسی شخصیات اٹھی جو پھر بہت بڑی شخصیات تھی نا، تو اس لیے وہ پھر خود علم حدیث میں بڑے مستند مانے گئے۔ اب امام احمد بن حنبل عراقی ہے نا، بغداد کے، کوفہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسے لوگ اٹھے، اور سفیان ثوری جیسے لوگ اٹھے، وہ عراقی ہی ہے سارے۔ بصرہ سے پھر امام حسن بصری ہو گئے، دیگر جو بصرہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اٹھے، تو اس لیے پھر یہ ترتیب ویسے ہی ختم ہو گئی۔ بعد میں تو علم پھر منتقل ہی عجم کو ہو گیا۔ وہ نہیں، وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جب وہ پوچھ رہے تھے کہ بھئی آپ کے سب سے بڑا عالم کون ہے، تو وہ کہہ رہے تھے فلاں ہے، وہ کہہ رہے تھے عجم ہے یا غلاموں میں سے، یعنی عرب ہے یا غلاموں میں سے، تو کہتے تھے غلاموں میں سے۔ تو اس طرح سے گنواتے گنواتے وہ سارے بڑے بڑے شعراء کے بڑے بڑے علماء سارے غلام ہوتے تھے، غلام تھے، لیکن وہ اتنے بڑے بڑے عالم بن گئے، اس لیے پھر بعد میں یہ تفریق ختم ہوئی۔ چلے جی، اور ہے کسی کا کوئی سوال؟ نہیں ہے؟ سر میرا ایک سوال تھا پچھلے، ہاں کریں، شاباش۔ وہ بھی دعا کے متعلق ہی ہے۔ جب ہم واش روم جی میں جی کریں۔ بار بار کسی مقصد کے لیے، مطلب جس طرح سے کوئی چیز ڈھونڈنے کے لیے بندہ جاتا ہے، صابن وغیرہ، یا خواتین واشنگ مشین لگاتی ہیں، تو اس صورت میں دعا کا کیا حکم ہوتا ہے؟ جو دعا بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہوتی ہے، ظاہر ہے اس صورت میں تو یعنی کہ دعا بار نہیں ہے نا، بار پڑے گا یا ایک کیونکہ وہ دفعہ ہی تو کافی اس کا ہوگی؟ تعلق تو واش روم کے ساتھ نہیں، ہاں نہیں، اس تو صورت میں دعا پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، یعنی دعا تو ٹھیک ہے، واش روم میں جانے کی نہیں ہے، دعا تو پیشاب کی ہے نا، قضاء حاجت کی ہے۔
تو اگر ٹھیک کوئی ہو گیا آدمی قضاء حاجت کے لیے جا ہی نہیں رہا، وہاں سے پانی بھرنے کے لیے جا رہا ہے، کسی اور کام سے جا رہا ہے، تو پھر دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ٹھیک یہ ہو دعا گیا واش روم کی نہیں ہے، یہ قضاء حاجت کی ہے. اسی لیے تو اگر وہ جی کھلے آگے میدان میں بھی قضاء حاجت کے لیے جائے گا تو دعا پڑے. ٹھیک ہو گیا جی جی. اور یہ جو آپ لوگوں نے گروپ میں دیا ہے تقریباً یہ اسی کے قریب قریب تھا جو انہوں نے مجھے دکھایا تھا، ہمیں دکھایا تھا. لیکن مجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے وہ جو مجھے یاد ہے، یہ اس کا یہ تھوڑا سا نا اندر سے بڑا لگ رہا ہے کافی. لیکن وہ اندر سے تھوڑا سا چھوٹا تھا. یعنی وہ گولائی میں تھوڑا سا چھوٹا تھا، اتنا بڑا نہیں تھا. یہ مجھے بڑا لگ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے پھر دونوں قسم کے چلتے ہو. شاید ایک ایسا ہو کہ وہ لمبا کافی تھا، تو ایسا سکتا ہے کہ وہ لمبا ہو لیکن گولائی میں چھوٹا ہو، اور ایک گولائی میں بڑا ہوگا پھر وہ لمبائی میں چھوٹا ہوگا. لیکن وہ سب کا خلاصہ ایک ہی نکلتا ہے کہ وہ سا جو ہے نا، وہ گویا کہ 3 کلو گرام اور کچھ گرام اوپر ایک سا بن جاتا ہے. تو اس لیے وہ شاید برتن میں اس طرح سے فرق تو ہوگا، لیکن سب کا وہ حجم ایک ہی ہوتا ہوگا. جی. ٹھیک ہے پھر. جی استاد جی. ہاں ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.